बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नया नावल शुरू कर रहे हैं, गग, और इनकी राइटर है महविश अरूज, और ये हमारी एक बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है, उनकी फरमाइश पे है और यकीनन वो जान गई होंगी। उन्होंने ही मुझे ये सजेस्ट किया था और फिर मैंने उसके बाद ये नावल पढ़ा और मुझे बहुत अच्छा लगा। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ये असल में एक रस्म के ऊपर है जो कुछ इलाकों में अभी पाई जाती है। अब खैर इस रस्म को कलअदम करार दे दिया गया कानूनन, और इसके जो भी इस पे फॉलो करेगा वो मुजरिम करार दिया जाता है। अच्छा जी, स्टोरी स्टार्ट करते हैं। बातूर खान पिस्टल हाथ में लिए तेज तेज कदम उठाता रहमदीन के घर की तरफ बढ़ रहा था। सुर्ख आंखों से चिंगारियां फूट रही थी। तेवर ऐसे थे जैसे हर चीज़ को आग लगा देगा। रशीद और इकबाल इसके साथ थे। वो दोनों मुसलसल इसके गुस्से को बढ़ावा दे रहे थे और रास्ते में मिलने वाले लोगों को भी अपने साथ ज़बरदस्ती घसीट रहे थे। बातूर खान के रोब और दबदबे से पूरा गांव थर थर कांपता था। किसी की मजाल नहीं थी कि इसके सामने किसी बात से इनकार करे। वो जो चाहता धड़ल्ले से करता फिरता। वो मीर सरबुलंद खान का खास आदमी था जिनकी मर्जी के बगैर गांव में परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। गांव के लोग जानते थे कि इसकी मंजिल कौन सी और इसका मकसद क्या है। कुछ दिन पहले भी वो रहमदीन के घर के बाहर एक हंगामा बर्पा कर गया था जिस पर रहमदीन इसके खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने गया था। लेकिन आज इसके कदमों की धमकी इनके दिल लरजा रही थी। रहमदीन जानता तक नहीं था कि कौन सी क़यामत लम्हा बलम्हा इसके घर के करीब आती जा रही है। तंग पगडंडी से गुजरते हुए इसकी नज़र थोड़ी दूर नजर आते रहमदीन के कच्चे मकान पर थी। वहाँ पे भी कुछ लोग खड़े थे। शायद इन्हें भी खबर हो चुकी थी। बस एक रहमदीनी आने वाली क़यामत से बेखबर था। पहुँचते इसने घर के दरवाजे पे अपने भारी जूते के निशान छोड़े और सामने जा खड़ा हुआ। रहमदीन घर से बाहर आया तो घर के बाहर मौजूद लोगों को देखकर हैरान हुआ। अचानक फिजा में 4 फायर हुए। गांव में दहशतनाक आवाज़ गूंज गई। आज से मुस्का सिर्फ मेरी है। अगर कोई भी इससे शादी के ख्वाब देख रहा है तो वो मेरा दुश्मन है, और तुम सब गाँव वाले जानते हो कि मैं अपने दुश्मन को मौत के सिवा कुछ नहीं देता। ये कहकर इसने रहमदीन को देखा। एक तंजिया मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाल कर पिस्टल जेब में रखा और अपने साथियों को इशारा करता धूल उड़ाता वापस हो गया। वहाँ मौजूद सभी लोगों की रहम भरी नजरें इस शख्स पर थीं जो दरवाज़ा मजबूती से पकड़े हुआ था। पूरे रहमदीन के कदमों में जान ना रही थी और फिजा में स्याह परिंदे का शोर बढ़ता जा रहा था। वो सामने खड़ी थी जब रहमदीन थके हारे कदमों से घर में दाखिल हुआ। झुका सर, ढलकते कंधे और बेजान कदम। वो जानती थी कि वो एक ही पल में इतने बूढ़े क्यों लगने लगे। इसके बहादुर बाबा क्यों ढलते सूरज जैसे दिखाई देने लगे। इनके कदम कच्ची मिट्टी पे अपनी छाप क्यों नहीं बना रहे हैं। इसके चांद की ठंडी रोशनी जैसे बाबा। इसे लगा जैसे इसका दिल किसी ने मुट्ठी में दबा लिया और इस पर अपनी गिरफ्त सख्त ही करता जा रहा हो। लेकिन इसने खुद को गिरने से बचाना था, खुद को मजबूत बनाना था, अपने बाबा की ताकत बनना था। इस रस्म के खिलाफ एक जंग लड़नी थी, बल्कि इस जंग को जीतना भी था। रहमदीन ने झुका सर उठाकर सामने देखा, जहाँ इनकी उम्र भर की पूंजी ज़मीन पे मजबूत कदम जमाए खड़ी थी। इसकी स्याह घोर आंखों में चमकते ख्वाब रोशन थे। स्याह चादर के हाले में पुरनूर चेहरा उम्मीद की गुलाबियाँ लिए इनके सामने था। इसके बिल्कुल पीछे एक और वजूद भी चादर का पल्लू मुंह में दबाए खड़ा था। शायद वह अपनी तकलीफ को आवाज़ नहीं देना चाहती थी, मगर इनके चेहरे पर छाया कर एक तकलीफ दे कहानी बयान कर रहा था जिसके आखिर में खुशी की कोई उम्मीद नहीं थी। इसकी टांगों की लर्जिश में इजाफा हुआ। बाबा! इससे पहले कि वो गिरते मुस्कान ने तेजी से आगे बढ़ के इनके लड़खड़ाते वजूद को संभाला दिया। जहरा बीबी भी फौरन आगे आईं। दोनों ने मिलकर इन्हें सहारा दिया और इन्हें कमरे में ले आई। मुस्का, जाओ बेटा, पानी लाओ अपने बाबा के लिए। वो इन्हें चारपाई पे बिठाते हुए बोली तो वो फौरन सहन में रखे मट्टी के घड़ों की तरफ आई और मट्टी का प्याला पानी से भरकर वापस कमरे में आ गई। जहरा बीबी ने प्याला इसके हाथ से लेके इनके मुंह से लगाया। इनकी सुर्खी माइल गंदमी रंगत फीकी पड़ चुकी थी। आप संभालें खुद को। अगर आप ही इस तरह से हाथ पांव छोड़ देंगे तो हम कैसे इन लोहे की दीवारों से अपनी बेटी को निकालेंगे। इसके बेहतर मुस्तकबिल के लिए हमें खुद को मजबूत करना है। इसकी मासूमियत को हमने इस भयानक रस्म के हत्थे नहीं चढ़ने देना है। ज़ोहरा बीबी और मस्का के परेशान चेहरों को देख के उन्होंने खुद को संभाला। उन्होंने मस्का को हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। वो करीब आकर बैठ गई। वह अपने साथ होने वाली ज्यादती के लिए परेशान नहीं थी,
بلکہ وہ ان دونوں کو کمزور پڑتے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اس کا تم میری وہ طاقت ہو جو مجھے کبھی کمزور نہیں پڑنے دے گی۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے اندر دوڑتے خون کا احساس ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بیٹوں سے باپ کو قوت ملتی ہے، مگر تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کبھی احساس نہیں ہوا کہ میں اس طاقت سے محروم ہوں۔ انہوں نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ زہرا بی بی کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے جنہیں وہ بار بار اپنی چادر سے پونچھ رہی تھی۔ بابا، آپ بھی میری طاقت ہیں، میری ڈھال ہیں۔ وہ ان کے سینے سے لگی تو انہوں نے اسے باہوں میں سمیٹ لیا۔ اس کے آنسو ان کے دل پہ گرنے لگے۔ انہوں نے زہرا بی بی کو اشارہ کیا کہ وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ آئے۔ انہوں نے اسے ان سے الگ کیا اور کمرے سے باہر لے آئے، اور وہ خود آنے والے کڑے وقت کے لیے خود کو تیار کرنے لگے۔ وہ جانتے تھے کہ اس لڑائی میں وہ اکیلے ہیں، کوئی بھی ان کا ساتھ نہیں دے گا، ان کا اپنا بھائی بھی نہیں، لیکن پھر بھی انہوں نے سوچ لیا تھا وہ ایک مرتبہ اور کرم دین سے ملیں گے تاکہ اس مسئلے کا حل تلاش کیا جا سکے۔ وہ اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے جلتی آگ میں نہیں جھونک سکتے تھے۔ ان کا دل پتے کی مانند لرز رہا تھا۔ 5 مہینے پہلے کا واقعہ انہیں یاد آیا۔ ایک معصوم چہرہ ان کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ یہ چہرہ گلالائی کا تھا، پھر اس معصوم چہرے کی جگہ خون سے لت پت چہرے نے لے لی۔ وہ دن وہ کیسے بھلا سکتے تھے؟ وہ کیا گاؤں کا کوئی بھی شخص وہ خون آشام شام نہیں بھلا سکتا تھا۔ گلالائی، جسے اسی کے چچا کے بیٹے نے رسم غگ کے ذریعے اپنا پابند کر دیا تھا کیونکہ انہوں نے اس کی بری شہرت کی وجہ سے رشتہ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ بعد میں اس نے خود بھی اس سے شادی نہ کی اور نہ ہی کسی کو کرنے دی۔ گلالی کے گھر والے ان سے چھپ کر اس کا نکاح کرنا چاہ رہے تھے، لیکن نہ جانے سے کیسے معلوم ہو گیا اور نکاح کی روز ہی سے قتل کر دیا گیا۔ آج بھی ان کے گھر ماتم کا سا سما ہوتا۔ غفور گل اپنی لاڈلی بیٹی کے بے ایمانہ قتل سے چرتی پھرتی لاش بن گیا تھا۔ رحم دین گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ ساتھ ہی چارپائی پہ لیٹی زہرا بی بی بھی اٹھ کے ان کے پاس آ گئی۔ کیا ہوا مسکا کے بابا؟ کوئی برا خواب دیکھ لیا کیا؟ زہرا بی بی نے انہیں پانی کا گلاس تھمایا۔ نیند ہی نہیں آنکھوں میں؟ انہوں نے گلاس انہیں دے کے شہادت کی انگلی سے کن پٹی کو دبایا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، مسکا کے لیے تو میں بہت پریشان ہوں۔ ہماری بچی موت کے دہانے پر کھڑی ہے۔ پاتور خان نے کب سے ہمارا پیچھا لیا ہوا ہے۔ آپ صبح کرم دین بھائی کے پاس جائیں، آخر بھائی ہے آپ کا، اتنا تو ساتھ دے گا آپ کا کہ بیٹے کو سمجھائے۔ بھلا میرے پھولوں سے بچی اور اس کا کیا جوڑ؟ پورے 15 برس بڑا ہے مسکا سے۔ چلو عمر کو چھوڑو، کم از کم ایک خوبی بھی ہوتی تو ہم انکار نہ کرتے۔ وہ جھرجھر بہتے آنسوؤں سے رونے لگیں۔ اللہ کرے کوئی سبیل نکل آئے، کل جاؤں گا۔ وہ چت لیٹے چھت کو دیکھنے لگے، پھر اس امید پر انہوں نے آنکھیں موند لیں کہ کرم دین ان کا ماں جایا ان کی بات ضرور سنے گا۔ یہ وقت مناسب نہیں ہے یہاں آنے کا، تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہ کام میں کر لوں گا، تم جاؤ اس وقت یہاں سے، میں ڈھونڈ لوں گا۔ وہ اسے الماری میں پڑی چیزوں کو الٹ پلٹ کرتے دیکھ کے فوراً بولے تھے۔ انہیں ڈر تھا کوئی آ نہ جائے، اگر کسی نے دیکھ لیا تو۔ انہیں صرف اس کی فکر تھی، مگر وہ سن ہی نہیں رہا تھا۔ اس کی سانس دھونکنے کی مانند چل رہی تھی۔ ہاتھوں کی تیزی سے لگ رہا تھا جیسے ان میں کسی نے بجلی بھر دی ہو۔ وہ وہاں موجود ہر چیز کو الٹ پلٹ کر دینا چاہتا تھا۔ اس کا جی چاہ رہا تھا کہ وہاں موجود ہر چیز کو آگ لگا دے، وہی آگ جو اس کے اندر جل رہی تھی، جس کے شعلے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھے۔ اس نے الماری کو اسی طرح کھلا چھوڑ کے سائڈ پہ رکھی کرسی کو ٹھوکر مار کر گرایا۔ زمان بابا نے آگے بڑھ کر کرسی کو ٹھیک کیا اور اسے بازو سے پکڑ کر بٹھایا۔ بابا سب ختم ہو گیا، مجھے نہیں لگتا میں اس زندان میں کچھ ڈھونڈ پاؤں گا۔ کچھ نہیں ہے یہاں، وہ بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے بولا۔ حوصلہ کرو بیٹا، ایسے ہمت نہیں ہارتے، تم جاؤ میں دیکھ لوں گا۔ اگر ضروری کچھ مل گیا تو تمہیں بتا دوں گا۔ بڑے خان نے دیکھ لیا تو انہیں تم پر شک ہو جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ تم کسی مصیبت میں پھنسو۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ ٹھیک ہے، میں چلتا ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور ہاں، اپنی جان خطرے میں مت ڈالیے گا۔ میں آپ کو نہیں کھو سکتا، میرے پاس آپ کے سوا ہے ہی کون۔ میں آ جاؤں شہر سے، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ وہ انہیں سینے سے لگا کر باہر نکل گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنے آنسوؤں کو روکا اور الماری کی طرف آئے۔ ہر چیز دوبارہ ترتیب سے رکھی اور کمرے سے باہر آ گئے۔ ابھی لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ ماگل کچن سے نکل کے ان کے پاس آئے۔ زمان بابا، آپ کو بڑا خان حجرے میں بلا رہے، خان بہت غصے میں تھا۔ ماگل نے انہیں بتایا تو بنا کچھ کہے حجرے کی طرف چال دیے۔ حجرے میں داخل ہوئے تو وہاں گاؤں کے کچھ بزرگ بیٹھے ہوئے تھے۔ کسی بات پہ بحث چل رہی تھی، لیکن جیسے ہی سب کی نظر ان پر پڑی
تو خاموش ہو گئے۔ خان جی خیریت ہے؟ آپ بہت غصے میں لگ رہے ہیں۔ میر سر بلند خان صوفے پہ بیٹھے اسی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ زمان خان، میں نے تمہیں ایک کام کا کہا تھا اور وہ بھی تم سے نہ ہو سکا۔ رحم دین کا کس طرح کا ملگری ہے، دوست ہے کہ تمہارا ایک بات نہیں مان سکتا، اور ہمارا نام نہیں لیا تھا تم نے، اسے بتاتے ہم نے بھیجا تھا تمہیں۔ اب دیکھو یہ جو گاؤں میں خون خرابہ ہوگا اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ان کی کڑکدار آواز پورے حجرے میں گونج رہی تھی۔ زمان خان سمجھ گئے کہ وہ کس بات میں بات کر رہے ہیں۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے ان کے قریب آئے۔ خان جی، میں نے تو اسے آپ کا پیغام دے دیا تھا، لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ اس کی بیٹی اور باتور خان کی عمر میں بہت فرق ہے، اور وہ بھی ابھی اس کی شادی نہیں کرنا چاہتا۔ اب میں زبردستی تو کر نہیں سکتا تھا، اسے حق ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے لیے جو بھی فیصلہ کرے، آخر وہ باپ ہے اس کا۔ وہ ان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھی۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے خان جی۔ باتور خان نے حجرے میں قدم رکھا تو سبھی ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ زمان بابا نے بھی مڑ کر دیکھا۔ سفید کڑکدار شلوار سوٹ پہ کالی مردانہ چادر کندھوں پہ ڈالے وہ میر سر بلند خان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ وہ زمان بابا کو گھورتے ہوئے مونچھوں کو سنوارنا نہ بھولا۔ اوئے باتور خانہ، زمان جھوٹ نہیں بولتا، اب وہ اگر کہہ رہا ہے اس نے بات کی ہے تو کی ہوگی۔ وہ کھڑے ہوئے اور باتور خان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ خان جی، اگر اس نے بات کی ہوتی تو اس کی مجال تھی کہ آپ کا نام سن کر بھی مجھے انکار کرتا، لیکن خیر میں تو قصہ ہی ختم کر رہا ہوں۔ اب رکھے اپنی بیٹی کو اپنے پاس، ایسا سبق دیا کہ ساری زندگی اپنی بیٹی کو پڑھاتا رہے گا۔ اس نے چادر کو جھٹکا دے کر کندھے پر ڈالا اور زمان بابا پر ایک گہری نظر ڈال کر ہنسا۔ کیا مطلب ہے میرے شیر؟ انہوں نے اسے اس طرح ہنستے دے کر پوچھا۔ وہی جو ہر نخرے کرنے والی لڑکی کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ وہ چارپائی پہ بیٹھ کے تکیے سے ٹیک لگا گیا۔ میر سر بلند خان نے اس کی بات کی تہہ تک پہنچ کر ہنس دیے۔ واہ، اسی لیے تو میں تجھے شیر کہتا ہوں۔ اب تو ہوش ٹھکانے آ گئے ہوں گے رحم دین کے۔ بالکل، میں تو وہاں سے آ گیا تھا، ہاں، لیکن اس کی کانپتی ٹانگیں میں نے ضرور دیکھی تھی۔ اس کی بات پر وہاں موجود سبھی لوگ ہنس دیے سوائے زمان خان کے۔ وہ سست روی سے چلتے حجرے سے باہر آئے۔ پیچھے سے آتی کہکوں کی آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھی اور ان کے دل کی رفتار مدھم۔ مسکا، آگے دروازہ ٹھیک سے بند کر لو، میں تمہارے چاچا کی طرف جا رہا ہوں۔ وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولے تم بیٹھو، میں جاتی ہوں۔ وہ اٹھنے لگی تو زہرا بی بی نے اسے منع کر دیا۔ وہ واپس بیٹھ کر ناشتے کی طرف متوجہ ہوگی۔ دل تو وہیں بابا کے پاس اٹکا تھا کہ نہ جانے کرم دین چاچا ان کے ساتھ کیا سلوک کریں۔ آرام سے بات کرنا آپ، اور جلدی آئیے گا۔ وہ دروازہ کھولنے لگے تو پیچھے سے زہرا بی بی بولی۔ انہوں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو آنکھوں میں امید کے آنسو لیے وہ انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور سر ہلاتے ہوئے باہر نکل گئے۔ پگ ڈنڈی سے گزرتے ہوئے ان کی نظر زمان خان پر پڑی جو وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ چہرے سے حیاں ہوتی پریشانی ان کی نظروں سے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ وہ ان کے قریب آئے اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہیں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ زمان خان نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ میں جو سن کے آ رہا ہوں کیا وہ سچ ہے؟ دکھ ان کے چہرے پر بول رہا تھا، وہی دکھ جو رحم دین کے چہرے پر تھا۔ ہاں سچ ہے، کل باتور خان نے گھر کے قریب آ کر اعلان کیا کہ مسکا اس کی ہے۔ جو کوئی بھی اسے شادی کی خواہش کرے گا وہ اسے اپنا دشمن تصور کرے گا۔ ان کی نظریں دور آسمان پر گول چکر لگاتے پرندوں پر تھیں۔ یہ ٹھیک نہیں ہوا، تمہیں اسے روکنا چاہیے تھا۔ وہ اتنی بڑی زیادتی کیسے کر سکتا ہے؟ کسی کو تو روکنا چاہیے تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا گاؤں والوں کو۔ انہوں نے ان کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا۔ بس جب بدنصیبی تعاقب میں ہو تو ہر کوئی راستے سے ہٹ جاتا ہے، سبھی راستہ دے دیتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں بنتا۔ انہوں نے زمان خان کی طرف دیکھا۔ میر آ گیا شہر سے؟ وہ کھڑے ہوئے۔ نہیں، 1-2 دن تک شاید آ جائے، فون کیا تھا اس نے، خیر خیریت سے ہے، پوچھ رہا تھا تمہارا۔ اس کے ذکر سے ایک دھیمی مسکراہٹ ان کے لبوں پر چھا گئی۔ اس مرتبہ کافی دن لگا دیے، ورنہ تو ہفتے کے ہفتے آ جاتا تھا۔ میرا خیال ہے 3را ہفتہ ہونے کو آیا ہے۔ رحم دین نے ان کی طرف دیکھا۔ ہاں، اس ہفتے آئے گا۔ تم کہیں جا رہے ہو؟ زمان خان نے کپڑے جھاڑتے دیکھ کر کہا۔ میں ذرا کرم دین لالا کی طرف جا رہا ہوں تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکلے۔ میں اپنی بیٹی کو اس رسم کی بھینٹ نہیں چڑھنے دے سکتا۔ وہ ان کی طرف پرعزم نظروں سے دیکھتے ہوئے بولے۔ چلو میں بھی ساتھ چلتا ہوں تمہارے۔ وہ انہیں ساتھ لیے کرم دین کے گھر کی طرف چل دیے۔ راستے بھر وہ سوچتے رہے کہ کس طرح انہیں منائیں گے۔ جیسے جیسے گھر قریب آ رہا تھا ان کے دل کی دھڑکن بڑھتی جا رہی تھی۔ مسکا کے رشتے سے انکار کرنے کے بعد سے
کرم دین نے ان سے بات کرنا بھی بند کر رکھا تھا۔ راستے میں ملتے بھی تو منہ پھیر کر آگے بڑھ جاتے۔ ویسے بھی جب سے باتور خان بڑے خان کے بندوں میں شامل ہوا تھا، ان کے دن بدل گئے تھے۔ رشتہ مانگنے سے پہلے بھی وہ ملتے جلتے نہیں تھے، مگر رشتے کے انکار کے بعد سے تو جیسے سب ختم ہو گیا تھا۔ کیا سوچ رہے ہو؟ پریشان مت ہو، مسکا میری بھی بیٹی ہے، ہم اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کرم دی نے کوئی مثبت جواب نہ دیا تو کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے، وہ انہیں دلاسا دیتے ہوئے بولے۔ جیسے حالات ہو گئے ہیں، مجھے امید تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی بات کر لوں تو اچھا ہے۔ وہ دروازے پہ دستک دیتے ہوئے بولے۔ کچھ عرصہ پہلے یہ لکڑی کا ایک بوسیدہ دروازہ تھا جسے کھٹکھٹانے کی ضرورت انہوں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی، مگر آج لوہے کے بڑے گیٹ سے اندر جانے کی ہمت ان میں نہیں تھی۔ تیسری دستک پہ قریب آتے قدموں کی آواز نے انہیں متوجہ کی اور کھٹ سے دروازہ کھلا۔ دروازے کے پیچھے سے کرم دین کا چہرہ نمودار ہوا۔ رحم دین کو دیکھ اس نے تیوری چڑھائی۔ السلام علیکم۔ رحم دین نے سلام کیا۔ زمان خان نے بھی سر کے اشارے سے سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ کس لیے آئے ہو یہاں؟ اگر میری مدد چاہیے تو میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ باتور خان بھی گھر میں نہیں ہے، وہ آ جائے تو پھر آ جانا، کرم دین نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ دروازے کو پکڑے کھڑا تھا، جس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ انہیں اندر نہیں آنے دینا چاہتا۔ تم ایک بار ہماری بات تو سن لو، پھر آگے تمہاری مرضی۔ ہم صلح صفائی سے یہ مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ زمان خان آگے آئے، مگر میں نے کہا نا کہ باتور خان آ جائے تو پھر آ جانا۔ وہ دروازہ بند کرنے لگے۔ بات سن لینے میں کیا حرج ہے، میں اندر تو آنے دو، زمان خان نے اسے دروازہ بند کرتے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، خیر آ جاؤ اندر۔ زمان خان نے صلح صفائی کی بات کی تو کرم دین کو لگا شاید وہ مان گئے اور شادی کی بات کرنے آئے ہیں، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ باتور خان کے سامنے ہی بات ہو، لیکن پھر اس رخ پہ سوچتے ہوئے اس نے انہیں اندر بلا لیا۔ کرم دین نے ان کو بیٹھک میں بٹھایا اور باہر آ کے بیوی سے چائے تیار کرنے کا کہہ کر واپس بیٹھک میں آیا۔ ہاں کہو، کیا بات ہے؟ ہوش ٹھکانے آ گئے تمہارے یا نہیں؟ کرم دین ان کے سامنے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے بولا۔ آواز میں طنز نمایاں تھا۔ ہم دراصل کل کے واقعے کے متعلق بات کرنے آئے ہیں۔ باتور خان نے جو طریقہ اپنایا ہے وہ ٹھیک نہیں۔ اس رسم کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ کسی کی بیٹی کو یوں سب کے سامنے اپنا پابند کرنا جرم ہے۔ باتور خان سے کہو کہ اپنے الفاظ واپس لے اور مسکا کو اس پابندی سے آزاد کرے۔ اگر وہ نہ مانا تو ہم… زمان خان، یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے، تم رحم دین کے ساتھ آئے ہو اس لیے تمہیں اندر بلا لیا، ورنہ ہمارے خاندانی معاملے میں تمہارا کیا کام؟ تم اپنی رائے اور اپنی دھمکی اپنے پاس رکھو۔ نہ تو ہمیں تمہاری رائے غور طلب لگ رہی ہے اور نہ ہی ہم تمہاری اس دھمکی سے ڈرنے والے ہیں۔ بہتر ہوگا تم خاموش رہو۔ کرم دین نے زمان خان کو بیچ میں ہی ٹوک دیا۔ رحم دین کو ان کی بات پسند نہیں آئی، لیکن وہ بات بگاڑنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے آنکھ کے اشارے سے زمان خان کو روک دیا۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ آپ اور باتور خان اپنے فیصلے پر غور کریں۔ اس کا تمہاری بھی بیٹی اور اس کے تایا ہونے کی حیثیت سے آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ غلط کام میں اپنے بیٹے کا ساتھ۔ میں آپ کے پاس بڑی امید لے کر آیا ہوں۔ رحم دین نے ان کی طرف دیکھا جن کے چہرے کے تاثرات ان کی امید چھین رہے تھے۔ تایا ہونے کی حیثیت سے تو میں اپنے بیٹے کا رشتہ بھی لے کر آیا تھا، تم نے اس وقت کیوں نہ سوچا کہ میں اس کا تایا ہوں؟ اور اب جب پانے سر سے اوپر ہو چکا ہے تو تایا یاد آ گیا۔ واہ بھئی واہ، کیا کہنے۔ کرم دین کی چپتی نظر رحم دین کو اپنے جسم میں چھید کرتی محسوس ہوئی۔ اس وقت تو بڑی بڑی باتیں کہہ رہے تھے، مسکا کو تعلیم دلواؤں گا، اس کی شادی کسی پڑھے لکھے لڑکے سے کراؤں گا۔ اب لے آؤ پڑھا لکھا انسان اور کرو اس کی شادی، ہم بھی تو دیکھیں۔ کرم دین کی زبان چھولے اگل رہی تھی۔ زمان خان کو اس کا انداز پسند نہ آیا تو کچھ کہنے ہی لگے تھے، مگر رحم دین نے روک لیا۔ بھائی، میں صرف آپ کے پاس یہ درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں کہ اللہ کے لیے مجھ پر اور میری بیٹی پر رحم کیجیے، وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ وہ منتوں پہ اتر آئے تھے، مگر سامنے والا بھی باتور خان کا باپ تھا جو کسی کی نہیں سنتا۔ میرا بیٹا بھی گاؤں کا سب سے کڑیل جوان ہے، اس جیسا نہیں ملنا تھا تمہیں، لیکن تم نے خود اس کے لیے ایندھن خریدا ہے۔ اب جلتے رہو اس آگ میں اور اسے بھی جلاؤ، ساری غلطی تمہاری، اب بھگتو، میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ کرم دین نے چپتی نظروں سے دیکھتے ہوئے باہر نکل گیا۔ رحم دین سر جھکا گیا اور اس کی آنکھوں سے گرم سیال بہنے لگا۔ زمان خان نے رحم دین کے جھکے سر کو دیکھا اور انہیں سہارا دیے لے آیا۔ سچ کہتے ہیں لوگ، اب خون کی تاثیر نہیں رہی۔ گھر سے باہر نکلتے ہوئے رحم دین کو پلٹتے دیکھ کر زمان خان بولے۔ سفید جو ہو گیا، ان کے لہجے میں دکھ بول رہا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ہاسٹل سے کچھ دور ہی اتار دیا۔
کیونکہ آگے کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور کو پیسے پکڑائے اور بیگ اٹھا کر کندھے پر لٹکایا۔ چہرے پر سنجیدگی کا پہرا تھا، منہ اتنا سختی سے بند کر رکھا تھا کہ کن پٹی کی رگ ابھر ہے۔ وہ شروع سے ایسا ہی تھا، اپنی ذات تک محدود رہنے والا۔ اس کے ظاہری رویے کو دیکھتے ہوئے کسی میں اب اس کے قریب آنے کی ہمت نہیں تھی، مگر پرسنالٹی ایسی تھی کہ ہر کوئی کھنچا چلا آتا۔ اپنے ڈپارٹمنٹ میں وہ اپنے روڈ رویے اور ذہانت کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ یونیورسٹی میں صرف ٹیچرز ہی تھے جن سے وہ بات کرتا تھا، یا پھر ارحم سے، ارحم شاہ، اس کا جگری دوست۔ یہ دوستی بھی ارحم ہی کی پیداوار تھی، وہی اس کے سخت رویے کے باوجود اس کے قریب اپنی جگہ بنا لی تھی اس نے، اور آج وہ اس کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتا تھا۔ ہر جگہ دونوں ساتھ ساتھ پائے جاتے۔ دونوں کی دوستی کے چرچے پوری یونیورسٹی میں تھے۔ وہ ہاسٹل کے چوکیدار سے ملا تو کچھ ہی دور ارحم کھڑا دکھائی دیا۔ اپنے آنے کی اطلاع اسے فون پر ہی دے چکا تھا۔ اس کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی کھڑے تھے۔ ارحم بھی اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے ان سے ہاتھ ملاتا اس کی طرف بڑھا۔ کب سے انتظار کر رہا ہوں میں، صبح بتایا تھا تم نے کہ بس نکل رہا ہوں، ٹائم دیکھا ہے تم نے؟ ارحم اس سے بغل گیر ہوتے ہوئے بولا۔ یار بس ایک کام میں پھنس گیا تھا، آج موقع بھی ملا تھا لیکن کچھ ہاتھ نہ آ سکا۔ اس کے لہجے کی بجھتی آنچ ارحم کو اپنے ارد گرد محسوس ہوئی۔ یار سب ٹھیک ہو جائے گا، تم ویسے اتنے پریشان ہوتے ہو، اللہ مدد کرنے والا ہے، وہ جب چاہے گا سب کچھ تمہارے سامنے آ جائے گا، پھر تم کیوں غم کرتے ہو؟ میں اور بابا ہیں نا تیرے پاس۔ وہ اسے کب تکلیف میں دیکھ سکتا تھا، ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتا رہتا، ورنہ وہ تو اسے ایک بات کو لے کے اتنا سینسٹیو ہو جاتا تھا کہ زندگی سے دور ہوتا جاتا۔ اگر بابا اور ارحم اس کی زندگی میں نہ ہوتے، وہ کب کا بکھر چکا ہوتا۔ ان دونوں نے ہی سے سنبھال رکھا تھا۔ تمہارے اور بابا کی دی ہوئی طاقت ہی تو ہے کہ میں آج یہاں کھڑا ہوں، ورنہ تو کب کا بے سراغ ہو گیا ہوتا ان کی طرح، جن کا سراغ مجھے نہیں مل رہا۔ وہ اس کے ساتھ قدم بڑھاتے ہوئے بولا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا زیگم، اور بہت جلد تو صرف زیگم نہیں رہے گا۔ وہ اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ ارحم کا مسکراتا چہرہ اسے بھی مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ چل یار، بہت بھوک لگی ہے، صبح سے تیرے انتظار میں بھوکا بیٹھا ہوں، کچھ پیٹ پوجا ہو جائے۔ زیگم نے سر ہلاتے ہوئے لاک کھولا اور دونوں آگے پیچھے اندر داخل ہوئے۔ ارحم تو سنگل پلنگ پہ بیٹھ گیا، جبکہ وہ منہ ہاتھ دھونے واش روم میں چلا گیا۔ فریش ہونے کے بعد وہ دونوں لاک لگا کر ہاسٹل سے نکل آئے۔ بابا کیسے ہیں؟ کھانے کا آرڈر دے کے ارحم نے اس کی طرف دیکھا، جو حسب معمول سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ ایک مرتبہ ارحم نے اس سے پوچھا تھا کہ کیا کالا رنگ اس کا پسندیدہ ہے، تو اس کا جواب بہت عجیب تھا۔ اس نے کہا تھا اس رنگ کو وہ بہت پسند ہے۔ بابا بالکل ٹھیک ہیں، تمہارا پوچھ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ اس پر آؤں تو تمہیں ساتھ لے کر آؤں، لیکن میں نے کہا کہ تم بہت مصروف رہتے ہو اور تمہارے پاس ان سے ملنے کا ٹائم نہیں ہے۔ زیگم مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا۔ میں مان ہی نہیں سکتا کہ زیگم خان میرے متعلق ایسا کہہ سکتا ہے، وہ کھانا کھاتے ہوئے بولے۔ اس کے اتنے اعتماد سے کہنے پر وہ مسکرا دیا۔ ارے ہاں، یاد آیا، وہ جو نئے پروفیسر آئے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ ہاں، پروفیسر محمد عقیل، وہ تمہارا بار بار پوچھ رہے تھے، کل صبح ہی ان سے مل لینا۔ زیگم ٹیشو سے ہاتھ صاف کرتا اٹھ کھڑا ہوا تو ارحم نے اب اس کی تقلید کی۔ ٹھیک ہے، کل مل لوں گا ان سے، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے۔ ارحم اسے ڈراپ کر کے چلا گیا۔ وہ دھیمی رفتار سے چلتا اپنے کمرے کی طرف آ گیا۔ لاک کھول کے اندر داخل ہوا۔ ہاسٹل میں خاموشی کا راج تھا۔ وہ ایک گہری سانس خارج کرتا، ہر خیال جھٹکتا ٹیبل پر رکھی بکس کی طرف آ گیا۔ ٹیبل لیمپ آن کر کے کرسی گھسیٹی، ہاتھ بڑھا کر بکس کھولی اور ارد گرد سے بیگانہ ہو گیا۔ اسے اپنی منزل تک پہنچنا تھا، اپنی پہچان بنانی تھی، اپنا نام مکمل کرنا تھا۔ تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود وہ کام میں لگے تھے۔ چلچلاتی دھوپ نے ان کی رہی سی طاقت بھی چھین لی تھی۔ حالات نے جو رخ اختیار کیا تھا وہ سنبھال نہیں پا رہے تھے۔ کیا کیا سوچا تھا انہوں نے اپنی لاڈلی بیٹی کے لیے۔ سوچا تھا اس کی تعلیم مکمل کروائیں گے، پھر کسی اچھے اور پڑھے لکھے لڑکے سے اس کی شادی کروائیں گے، لیکن اب پڑھانا تو دور، اس کی شادی کے خواب بھی مٹی میں ملتے دکھائی دے رہے تھے۔ بس لمحہ بلمحہ ان کی پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ کوئی راستہ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ گاؤں میں کچھ لوگوں سے اس کی شادی کی بات بھی کی، مگر سبھی باتور خان سے اس قدر ہراساں تھے کہ کوئی بھی آگے نہیں آ رہا تھا۔ کل تو بڑے خان نے بھی بلا کر کہہ دیا تھا کہ اس مسئلے کا ایک ہی حل ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی باتور خان سے کر دے،
ورنہ ساری زندگی اس کو بٹھانا پڑے گا۔ غگ ہو جانے کی وجہ سے گاؤں کا کوئی بھی لڑکا اس سے شادی نہیں کرے گا، اور اگر کوئی تیار ہو بھی گیا تو باتور خان کو وہ روک نہیں پائیں گے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مسکا کو کہیں غائب کر دیں، جہاں اس تک باتور خان تو کیا کوئی بھی نہ پہنچ سکے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس طرح اس معاملے کو حل کریں۔ زمان خان نے انہیں بتایا تھا کہ قانونی طور پہ غگ ایک جرم ہے، حکومت نے سزا مقرر کر رکھی ہے اور جرمانہ بھی۔ انہوں نے بتایا کہ حکومت نے کچھ عرصہ پہلے ایکٹ منظور کیا تھا جس کے تحت رسم غگ کے مرتکب کو 3 سال قید اور 5 لاکھ روپے جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے، اور عدالت نے ایک فیصلے میں غگ کی رسم کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے حکم دیا ہے کہ کسی بھی شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ غگ کی بنیاد پہ کسی خاتون کو کسی دوسری جگہ شادی سے روک دے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا کہ لوگ چپ چاپ یہ ظلم سہتے تھے۔ اب وہ قانون کی مدد لے سکتے ہیں تاکہ وہ اس رسم یا اس جیسی دوسری رسموں کا بائیکاٹ کر سکیں اور اپنی بیٹیوں کو اس ظلم سے بچا سکیں۔ زمان خان ان سے کئی بار تھانے جا کے رپورٹ کروانے کا کہہ چکا تھا، لیکن رحم دین جانتا تھا کہ قانون بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہاں کا ایس ایچ او تو خود میر سر بلند خان کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑا رہتا ہے، وہ تو وہی کرے گا جو بڑے خان اسے کہیں گے، اور بڑے خان باتور خان کے علاوہ کبھی کہیں نہیں جائیں گے۔ اس سوچ نے تو اس کی کمر توڑ دی تھی۔ آخر کہاں جا کے وہ انصاف کا دروازہ کھٹکھٹائیں۔ تھکاوٹ سے ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ تھوڑی دیر سرستانے کے لیے وہ وہیں بیٹھ گئے۔ بیٹھنے سے سارا جسم شرابور ہو رہا تھا، بھیگے کپڑوں سے گرم ہوا ٹکرا کر ٹھنڈی ٹھنڈی لگ رہی تھی۔ اچانک انہیں احساس ہوا کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ انہوں نے مڑ کے دیکھا تو باتور خان مسکراتے ہوئے کھڑا ہوا اور ان کی طرف بڑھا۔ سلام چاچا، کیا حال چال ہے؟ وہ داڑھی کھجاتا ان کے قریب آیا۔ جواب میں وہ خاموشی رہی۔ بس اب اتنا کام مت کیا کر، اب میں ہوں نا، گھر بیٹھ کے کھا اور موج کر۔ اس عمر میں اتنا کام تیری طبیعت خراب کر دے گا۔ رحم دین کے ماتھے سے اس نے پسینہ پونجا۔ دھوپ کی تمازل سے سرخ ہوتے چہرے پر ناگواری جھلکنے لگی۔ انہوں نے اس کے ہاتھ سے اپنا رومال لیا اور اپنا چہرہ صاف کر کے رومال کندھے پر ڈالا۔ بنا کچھ بولے وہ قدم اٹھاتا آگے بڑھا۔ بڑھانے ہی والے تھے کہ باتور خان نے ان کا ہاتھ تھام کے انہیں روکا۔ چاچا اتنی اکڑ کس بات کی دکھا رہا ہے؟ باتور خان کا احسان مان کہ اس نے اپنی بے عزتی بھلا دی، ورنہ تیرے بار بار انکار کرنے کے بعد تو تجھے اور تیری بیٹی کو اب تک اوپر پہنچا چکا ہوتا۔ اس نے جھٹکے سے ان کا ہاتھ چھوڑا۔ باتور خان، اللہ سے ڈرو، اتنا ظلم مت کرو، اس کی لاٹھی بھی آواز ہے۔ وہ شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے بولے۔ ہاں چاچا، مسکا میری پابند ہے، مجھ سے شادی نہیں کروائے گا تو اٹھا کر لے جاؤں گا اور پھر ساری عمر سے دیکھ نہیں پائے گا۔ اب آگے تیری مرضی، اچھا خاصا سمجھدار لگتا ہے مجھے۔ وہ ہنسی روک کر بولا۔ باتور خان، آئندہ اگر میری بیٹی کا نام بھی لیا تو میں تمہارا منہ توڑ دوں گا۔ واہ چاچا واہ، کیا بات ہے، مزہ آ گیا۔ وہ ایک بار پھر ہنسنے لگا۔ آس پاس کام کرتے لوگ بھی ان کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ تیار ہے نا؟ بہت جلد اپنی بیوی کو لینے آؤں گا۔ ہاں، اور خرچے کی فکر مت کرنا، اب سے اس کا خرچہ میں خود اٹھاؤں گا۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ اس نے بھیڑ جمع ہوتی دیکھی تو کندھے پہ پڑی چادر جھاڑتا ہاتھ ہلاتا آگے بڑھ گیا۔ رحم دین وہیں کھڑے سے جاتا دیکھتے رہے۔ قادر علی نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے انہیں تسلی دی۔ آہستہ آہستہ بھیڑ چھٹنے لگی، لیکن ان کے دل میں جو دکھ اور تکلیف کی بھیڑ جمع ہونے لگی تھی وہ کیسے چھٹے گی وہ نہیں جانتے سے۔ کام سے جی اچاٹ ہو چکا تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتے گھر کی طرف چل دیے۔ مسکا بیٹا، امتحان کب سے شروع ہو رہے ہیں تمہارے؟ وہ کتاب میں سر دیے بیٹھی تھی جب زہرا بی بی اس کے پاس آ کر بیٹھی۔ اس نے کتاب ایک طرف رکھی اور ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے لیا۔ ہاتھ میں پکڑے کپ کے کنارے پر شہادت کی انگلی پھیرتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ زہرا بی بی بغور اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زیادہ بولنے کی عادت تو پہلے بھی اس کی نہیں تھی، مگر اس واقعے کے بعد سے تو جیسے اسے چپ ہی لگ گئی تھی۔ دودھیا رنگت ماند پڑ گئی تھی۔ اداس آنکھیں گھنٹوں ایک ہی نقطے پر مرکوز رہتی۔ شہد رنگ بال اپنی بکھری حالت پہ نہر کے نہ دکھائی دیتے۔ ہاتھوں میں پڑی کانچ کی کالی چوڑیاں خاموش تھیں۔ 2 دن سے اس کالے لباس میں تھی۔ کالا رنگ اسے بہت پسند تھا۔ جو بھی لباس پہنتی تھی یا تو کالا ہوتا یا پھر اس میں کالا رنگ نمایاں ہوتا۔ ان کا دل بیٹھنے لگا۔ مسکا،
انہوں نے پیار سے اس کے بال سنوارے۔ اگلے مہینے ان کے